اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج ہم کر رہے ہیں جو کہ مکی سورہ ہے، 22 آیات ہیں اور پہلی 7 آیات ہم کر چکے اور آج آیت نمبر 8 کو ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ وما نقم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے یہ تھی آیت نمبر 8 اور 9 ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی۔ جی میم ہم کر چکے ہیں، یہ ہم نے تو 10ویں سے شروع کرنا ہے، اوکے، ہم نے ان الذین سے سٹارٹ کرنا ہے۔ چلیں، میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے ابھی وہاں تک کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو سینڈ نہیں کیا نا، میں نے پہلا کیا تو مجھے لگا کہ شاید چلیں آیت نمبر 10۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب ہمیں سے کوئی شروع کرنا تو کر سکتا ہے کیونکہ میں ذرا سلو چل رہی ہوں، پھر دہرا لیں گے اس کو جب میں لکھوں گی تاکہ جی ریویژن ہو السلام جائے بجائے ٹائم علیکم۔ ویسٹ کرنے کے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شروع میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے انا۔ انا ہمیں پتہ ہے حرف تاکید ہے، مشبہ بالفعل ہے، حرف ناصب ہے۔ انا جب بھی آتا ہے اس کے آگے جملہ اسمی آتا ہے، اس کی ایک اسم انو آتا ہے اور ایک خبر انو آتا ہے۔ انا کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے الذین۔ الذین ہمیں پتہ ہے کہ اسم موصول ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے آگے ہمیں نظر آ رہا ہے فعل فتنو۔ فعل ماضی معروف ہے، یہ فا تا نون اس کے روٹ ورڈ ہو گئے، باب ضاد سے ہو گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فاعل اس میں ہم ہے۔ آگے المؤمنین جو نظر آ رہا ہے اسم الفاعل ہے، یہ بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے اور چونکہ یہ مفعول بن کے آ رہا ہے حالت نصب میں ہے۔ پھر آگے واو عطف آ رہا ہے، واو عطف کے بعد والمؤمنات، یہ بھی اسم الفاعل ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ آگے پھر حرف عطف ثم آ رہا ہے، ثم کے بعد آ رہا ہے لم۔ لم ہمیں پتہ ہے جازمۃ المضارع ہے اور ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں فعل مضارع نظر آ رہا ہے جو کہ ظاہر ہے مجزوم ہے، اس کی وجہ سے اور نون اعرابی گرا ہوا ہے۔ فعل مضارع معروف
ता वा बाऊ बा बाब नून से हो गया, ये तो बूना था ना जो लम की वजह से ये तो हो गया। सही। तो फातनु फेल अपने फाइल हम और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया पहले बनेगा, फिर आगे हरफ अतफ आ गया है तो मौतूफे इलैह बनेगा, फिर आगे हरफ अतफ सुम्मा आ रहा है तो फिर ये जुमला फेलिया होकर सुम्मा की वजह से एक और मातूफ बन के दो मातूफात बन जाएंगे। अब ये पूरा मुरक्कब अतफी अल्लाज़ीना इसम मौसूल के लिए सिला बन जाएगा। शुरू में हमारे पास अल्लाज़ीना था ना, उसके लिए ये सिला बन जाएगा। इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर जुमला इस्मिया होकर फिर इन्ना बनेगा और महलन मंसूब होगा। ठीक है। तर्जुमा हम करेंगे, बेशक वो लोग जिन्होंने मोमिन मर्दों और औरतों को तकालीफ दी और उन्होंने तौबा नहीं की। ठीक। जी आगे भी नहीं, बस मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा बताया आपने। इन्ना से हमारा जुमला शुरू हुआ है, आयत नंबर 10। और इन्ना हमने कहा कि जब भी आता है ये हरफ ताकीद और मुशब्बह बिल फेल है, और इसके बाद जो भी इसम आता है वो उसको मंसूब कर देता है। और हमने एक और बात ये पढ़ ली थी कि इन्ना के बाद हमेशा जुमला इस्मिया आता है, और जुमला इस्मिया के जो दो पार्ट्स हैं उसके नाम को हम, जो एक नॉर्मल जुमला इस्मिया का मुब्तदा और खबर होती है, उसके नाम को बदल के हम क्या कहते हैं, इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना। तो अब जो सबसे पहले इन्ना के बाद आना है इस्मो इन्ना, और उसके बाद आ जाएगा उसका खबरू इन्ना। तो अब हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले आ गया अल्लज़ीना जो इसम मौसूल है। इसम मौसूल एक इसम लफ्ज़ है, जुमला इसम से शुरू हो रहा है, और इसम मौसूल के बाद हमेशा हमने पढ़ा है कि इसम मौसूल के बाद सिला आता है, सिलातुल मौसूल। और सिलातुल मौसूल जो है अब हम देखेंगे कि वो क्या आ रहा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सिलातुल मौसूल दो तीन इकसाम का होता है, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, जार मजरूर और मुरक्कब अजाफी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा है। हमारे पास आ रहा है फतनु, जो कि एक फेल बिल फाइल है, फेल है, जिससे हमें पता चला कि इसके बाद जो सिलातुल मौसूल है वो जुमला फेलिया है। अब अगर ये जुमला फेलिया है तो जुमला फेलिया के पार्ट्स आएंगे, और सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फेल फतनु, क्योंकि ना तो इसके शुरू में अलामत मुजारे है, ना इसके शुरू में ला प्लस त है, इसलिए ना तो ये फेले मुजारे की दोनों इकसाम हो सकता है, ना ये फेले नहीं हो सकता है। अब आ गया फेले अमर या फेले माजी। फ जो है हमें पता है करेदा से वर्ड है, और उसके बाद उसका रूट वर्ड आ रहा है। अच्छा, ये वो वाला फा नहीं है, फा त और नून, फितन, फितना से। जी, फितना, फितना से उसके आ रूट गया वर्ड ना। साथ आ गए। जी जी, फितना जो है फितन से, जमाना फितने का दौर चल रहा है, वही फितना है यहाँ पे। वाओ अलिफ उसकी जमा के लिए है, प्लूरल के लिए, फेले माजी की निशानी है, तो इससे हमें पता चला कि ये फेले माजी, और क्योंकि पेश से नहीं शुरू हो रहा मादा, तो माजी मारूफ है, मजहूल नहीं है। सीगा इसका क्या होगा जी? जमा मुजक्कर गायब। जमा मुजक्कर गायब। गायब तो इसका मतलब है कि इसका जो है फाइल इसके अंदर ही होगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हमें पता है कि सिर्फ पहले और चौथे सीगे में से गायब के
فائل نکل کے باہر آ سکتا ہے، باقی کسی شکل میں سے بھی نہیں نکلتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب جو ہے اس کے اندر ہی فائل ہے، اور کیونکہ یہ جمع مذکر غائب ہے تو اس کے برابر کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ اس کی فائل بن کے آتا ہے، تو اس کے اندر ہم کا فائل ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فعل فاعل کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس مفعول موجود ہے جملے کے اندر یا نہیں موجود۔ تو جی بشرا آپ بتاؤ گے کہ اس کے آگے فعل فاعل کے بعد مفعول جملے کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود؟ جی المومنین یہ مفعول ہے، والمومنات اسم الفاعل ہے، جمع مذکر نہیں، اب یہ واو کے بعد اگلا جملہ ہے یا یہ واو پچھلے جملے کا ہے؟ فاتح فاتح نو کے ساتھ ہے آگے مومنین والمومنات، بالکل، یہ ایک ساتھ آئے ہے اور کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہ مفعول بن کے آ رہا ہے۔ مفعول بن کے آ رہا ہے، پہلے کیا بنے گا بیٹا؟ مفعول تو بعد میں بنے گا نا۔ اسم الفاعل پہلے یہ مرکب عطفی بنے گا، بالکل، یہ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے۔ کیونکہ جی، مومنین پہلے المؤمنین جی کیا بن رہے ہیں؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ، واو عطف، حرف عطف، واو حرف عطف، حرف عطف، اور المومناتی معطوف، ٹھیک ہو گیا، المومناتی معطوف، اور سب مل کے بن گئے مرکب عطفی، مرکب عطفی، اور اور اس کے بعد مرکب پھر یہ عطفی بننے کے مفعول بنے بعد اب مفعول بنے گا۔ مفعول مفعول کی کون سی قسم ہے؟ مفعول بہی، جی، آپ کی جواب نہیں تھا، آپ کا سوال تھا لہجے میں۔ نہیں مفعول بہی، مفعول بہی۔ اچھا، سوال یہ آپ سے بیٹا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مرکب عطفی جو ہوتا ہے اسی سے ہم پہچانتے ہیں کہ اس کی دونوں سائڈز جو ہے نا وہ کتنے لحاظ سے برابر ہوتی ہیں؟ مرکب عطفی کی معطوف علیہ اور معطوف جسے ہم مرکب توصیفی میں کہتے ہیں نا، چاروں لحاظ سے برابر ہوتے ہیں، تو مرکب عطفی میں دونوں سائڈز کتنے لحاظ سے برابر ہوتے ہیں؟ عدد، جنس، وسعت، حالت، چار چیزیں ہوتی ہیں نا سب میں۔ جی مرکب توصیفی میں چاروں کی چاروں ایک جیسی ہوتی ہیں، واحد واحد، تثنیہ تثنیہ، جمع جمع، مذکر مذکر یا مؤنث مؤنث، وسعت بھی سیم ہوگی، یا دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، حالت بھی سیم ہوگی، یا سارے مرفوع ہوں گے یا سارے منصوب ہوں گے یا سارے مجرور ہوں گے، چاروں ایکولنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کیا قاعدہ ہے؟ معطوف اور معطوف علیہ، ان کی جو اب دونوں طرف اسم ہے نا، تو کتنی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور کیا چیزیں فرق ہو سکتی ہیں؟ اس میں جنس فرق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کون نوشین آپ ہیلپ کرو گے یا قمر مصطفیٰ؟ عدد سیم ہوتے ہیں، جنس فرق ہوتی ہے، اور مجھے بھول بھی جاتا ہے بولتے بولتے۔ اسی لیے میں دونوں کو ایک ہی مطلب عدد جو ہے وہ سیم ہوں گے، اور جیسے ہی اب یہ دونوں سائڈ دیکھیں ہم اگر، تو دونوں غائب کا صیغہ ہے، دونوں کے دونوں مطلب فتح المؤمنین آپ نوشین ٹریک سے اتر گئے ہو، میں مرکب عطفی کی بات کر رہی ہوں جو ہمارا ابھی بنا ہے،
المؤمنین والمؤمناتی، آپ فیل پہ چلے گئے ہو. اچھا ٹھیک. جی اس میں جو ہے صرف جنس الگ ہو سکتا ہے، باقی چاروں لحاظ سے ایک ہی ہونا ہے. ٹوٹل ہے ہی دونوں چار، تو آپ نے کہا ایک فرق ہو سکتا ہے، باقی چاروں لحاظ کہاں سے آگے پھر؟ باقی تینوں سوری عدد سیم دو ہوگا. دو عدد ایک ہوں گے، وسعت ایک ہوگی، حالت ایک ہوگی. سب کو فیل کرتی جا رہی ہوں میں. جنس فرق ہے اور عدد ایک ہوگا. جنس کا ہے جی، جنس فرق ہو سکتی ہے. بیٹا جنس عدد بھی فرق ہو وسعت سکتی ہے، بھی. عدد بھی سیم ہو سکتا ہے. میں کہتی ہوں احمد اور اس کی بیٹیاں، اب بیٹیاں اور ان کا جنس بھی فرق ہے، عدد بھی فرق ہے. شگفتہ اور نرگس دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں. احمد اور امجد دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں. امجد اور بیٹے ایک واحد ہے ایک جمع ہے، لیکن دونوں مذکر ہیں. احمد اور اس کی بیٹیاں، وہ مذکر ہے وہ مؤنث ہے، وہ واحد ہے وہ جمع ہے. کیونکہ وہ سارے معارفہ ہیں اور سارے جو ہیں ایک ہی اعرابی حالت میں بھی آ رہے ہیں. یہ دو چیزوں کا سیم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. معرفہ اب وسعت سیم مطلب ہوگی کہ یا دونوں وسعت. معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے. اور اس کی جو یہ جو اعرابی حالت ہے وہ سیم ہوگی. کلیئر ہے؟ سارے بچوں کو یاد آئے؟ جی الحمدللہ. اور دوسرے نمبر پہ کون کس کو فالو کرے گا؟ معطوف علیہ کو جتنے بھی معطوف آتے ہیں علیہ کو وہ فالو فالو کریں کرتا گے. ہے، معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے. جی، جو ابا جان ہے وہ معطوف علیہ ہیں جو پہلے آتے ہیں، یا استاد ہیں. معطوف علیہ جیسا جیسے تمام معطوف ہوں گے. ٹھیک ہے. معطوف علیہ جیسے تمام معطوف ہوں گے. معطوف علیہ صرف پہلا ہوتا ہے. معطوفات جتنے مرضی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے مرضی ہوں. تو اب ایک استاد ہوتا ہے، شاگرد ان کو فالو کرتے ہیں. ایک آپ کا جو ہے آفیسر ہوتا ہے، سارے اس کے جو نیچے کے افسران اس کو فالو کرتے ہیں. ایک باپ ہے اور پورا خاندان گھرانہ اس کو فالو کرتا ہے. تو اسی طرح معطوف علیہ ایک ہے اور معطوف جتنے مرضی ہو سکتے ہیں. اب معطوف علیہ جیسا کیا ہوگا؟ صرف وسعت اور اعرابی حالت. عدد اور جنس مختلف ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک تو مجرور ہے اور ایک منصوب ہے، وہ کیوں؟ کہ وہ نسب لے ہی نہیں سکتا نا مومنات. وہ جو ہے وہ مؤنث نسب ہے، مؤنث جو ہے وہ نسب ہی کے لیے. ایک نتیجے وقت میں میں ایک وہ نہیں بولتے ہیں نا آپ لوگ، اکٹھے کیوں شروع ہو جاتے ہو؟ جی قمر آپ بتاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مومنینا جو ہے یہ مفعول ہے، اس لیے اس کی کیا اعرابی حالت ہے؟ یہ منصوب ہے. منصوب. تو اور مومنات کو پیچھے مجرور کیوں رکھا ہے ہم نے؟ اس وہ کی تو معطوف علیہ. تے کے نیچے زیر آ گئی نا، جبکہ میں نے کہا یہ دونوں یہ سیم ہوتے ہیں اعرابی مونس حالت میں. یہ مونس ہے نا، تو مونس مونس ہونے کی وجہ سے ہے. مؤنث ہو تو اس کی اعرابی حالت بدل سکتے ہیں.
جی افشاں آپ کو یاد ہے؟ جی میم، نصب اور جر کی حالت سیم ہوتی ہے. شکل سیم ہوتی ہے، حالت سیم نہیں ہوتی. جار اور وہ جار ہے، وہ نصب ہے، تو حالت کیسے سیم ہو سکتی ہے؟ ایک جار ہے، شکل ایک نصب ہے. شکل سیم ہوتی ہے. شکل سیم ہوتی ہے. کلیئر ہے؟ یا نون بھی دونوں کے لیے سیم استعمال ہو رہی ہے، شکل مذکر کی بھی. اور الف تے جو ہے ہم نے سیکھا تھا کہ تے کے اوپر کبھی زبر نہیں آ سکتی جمع مؤنث میں، وہ بھی سیم ہے. یعنی کہ نصب کے پاس بھی وہی شکل ہے اور جر کے پاس بھی وہی شکل ہے. اور اسی طرح مذکر کی بھی یہ سیم شکل دونوں کے پاس ہے، نصب کے پاس بھی اور جر کے پاس بھی. ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ موجود کدھر ہیں، اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ یہ مفعول کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تب ہمیں پتہ ہے یہ دونوں شکلیں المؤمنین المؤمناتی دونوں کو ہم کہیں گے کہ منصوب ہے. آئی سمجھ؟ یہ دونوں کے دونوں منصوب ہیں، کیونکہ یہ بھی منصوب ہے اور المومنات جو ہے یہ بھی منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ دونوں جو ہیں وہ مفعول بن کے آ رہے ہیں. آئی سمجھ آپ لوگوں کو؟ آگے چلتے ہیں جی. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ میں کرتی ہوں. بلا شبہ الذین، وہ لوگ جو فتنوا جی تکلیف آزمائش میں ڈالنا، تکلیف اٹھانا ہوتا ہے. ہوں تکلیفیں دیں وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی. ہوں ٹھیک ہو گیا. آگے کرنا ہے اپنا، اپنے سما جی آگے آتا ہے پھر حرف عطف. جی کیا یہاں پہ کہا کہ بے شک جنہوں نے تکلیف دی مؤمن مردوں اور عورتوں کو. مومن عورتوں کو. ثم کس نے ابھی پھر تک نہیں بتایا؟ پھر جی کون بچہ اس کی باری نہیں آئی ابھی تک؟ ثم اچھا لکھا ہوا ہے، میں دوبارہ نہیں لکھوں. ثم کون بتائے گا؟ میں بتاؤں تھوڑا. جی بیٹا بتاؤ. ثم ثم حرف عطف ہے. بالکل یہ بھی حرف عطف ہے. لم یتوبو، لم نہیں. لم کا کیا کام ہے؟ لم کی وجہ سے ترجمہ توبہ، انہوں نے توبہ نہیں کی. لم کی وجہ سے لم کا بیٹا مطلب پوچھا میں نے، لم کہاں یوز ہوتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ لم عربی میں اس کا یاد جازمت نہیں آ رہا میرے. المضارع ہم نے پڑھا تھا نا. لم جی صرف لازم. مضارع سے پہلے آتا ہے، اچھا اور اچھا مضارع اچھا، جو یس کہ بالکل. ابھی ہم نے کہا اسم بھی پیش پینٹ کرتا ہے اور فعل مضارع بھی پیش پینٹ کرتا ہے. یفعلو تفعلو نفعلو افعلو. تو جب لم آ جاتا ہے تو یہ ہاں جازمت المضارع ہے. حرف جازم بھی لازمت کہتے ہیں اور جازمت المضارع بھی کہتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی مضارع سے پہلے آتا ہے اور اس مضارع کی پیش کو ساکن میں بدل دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے فوراً بعد ایک مضارع نے آنا ہے اور وہ جازم حالت میں ہوگا. جی جی جی، لاسٹ میں جزم ہے اس کے، یتوبو. اور اب جازم کرنے کے اور کیا کیا قاعدے ہوتے ہیں؟
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر یفعلو تفعلو افعلو ہے تو وہ بن جاتا ہے یفعل تفعل تفعل افعل نفعل. اور کیا چینجز آتی ہیں؟ جزم آ جاتا لاسٹ کے حروف پہ. تو یہ میں جزم ہی دے رہی ہوں نا، اس کے علاوہ کیا جی چینجز آتی ہیں؟ اس کے علاوہ یہ تو تب ہو رہا ہے نا کہ جب مادے کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے. یفعلو یفعل تفعلو تفعل نفعلو نفعل، یعنی کہ مادے کے اوپر لفظ اینڈ ہو رہا ہے. اگر تسنیہ یا جمع کے ورڈز ہیں آنی اونا اینا والے، پھر کیا ہوگا؟ مضارع کی اینڈنگ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ جزم پر ہوتی نا. میں تسنیہ اور جمع کی بات کر رہی ہوں. الف نون واو نون اس کے اوپر ہوتی ہے نا. جی یا حاضر مؤنث جو ہوتی ہے، واحد حاضر مؤنث، وہ یا نون پہ بھی ہوتی ہے. تو ان کے نون گر جاتے ہیں، جو نون اعرابی ہیں وہ گر جاتے ہیں. اب یہ فعل مضارع تھا یتوبونا، ٹھیک ہے. جی جب اس سے پہلے لام آ گیا تو اس نے، اگر تو یہ خالی ہوتا یتوبو بے پیش بو تو کیا بن جاتا یتوب، جی لیکن بے کو ہم ساکن کر دیتے، جزم دے دیتے. لیکن کیونکہ یہ جمع ہے واو نون، تو اب اس کا نون کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یتوبو. یتوبو. پتا چلے کہ آگے واو الف بھی ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب اس کا نون ڈیلیٹ کیا تو خوبصورتی کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ پلورل ورڈ ہے، تو ماضی کی طرح ہم نے اس میں بھی الف لگا دیا، واو الف لگا دیا. واو تو پہلی تھا نا جمع کا، واو نون کا. تو نون کو جب ڈیلیٹ کیا تو اس کی جگہ ہم نے ایک الف لگا دیا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جمع ہے. لیکن اس کے آگے اگر کوئی چیز کنیکٹ ہو جائے، کوئی ضمیر لگ جائے یا کچھ اور، ضمیر خیر مضارع میں تو نہیں لگتی، کچھ بھی کنیکٹ اگر آگے کرنا پڑے تو پھر الف ہٹ جاتا ہے. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب واو پہ لفظ ختم ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے. تو یتوبو لم یتوبو کیا ہو گیا؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ لام کے بعد آتا ہی فعل مضارع ہے، تو یہ لفظ کیا ہے؟ فعل مضارع. اور اگر یہ مادے پہ ختم ہوتا، معروف ہے کہ مجہول ہے؟ معروف. معروف. اوکے. اب معروف ہے کیونکہ پیش پہ نہیں سے شروع ہو رہا، معروف. اب اس کے بعد اس کا صیغہ کیا ہے؟ تابا یتوب. صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے نا، تابا یتوب. ٹھیک ہے. جمع مذکر غائب. غائب. ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا تھا کہ ہر فعل کبھی بھی خالی نہیں ہوتا، ہر فعل کے اندر اس کا فاعل ہوتا ہے. مجھول تو نہیں ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں مفعول ہوگا. اب اگر یہ معروف ہے تو اس کے اندر اس کا فاعل بھی ہوگا. کیا اس میں سے نکل سکتا ہے فاعل؟ ظاہر ہو سکتا ہے؟ روبینہ ارشد آپ بتاؤ گے کیا اس لفظ کا فاعل باہر نکل سکتا ہے؟ ہے نا اس کا ضمیر. جی ہم نے سیکھا تھا کہ صرف پہلے اور چوتھے لفظ جو ہیں، پہلا اور چوتھا صیغہ، یعنی کہ اگر یہ ہوتا ہے یتوبو بے پیش بو یا تتوبو تو پھر اس میں سے نکل سکتا تھا. ٹھیک ہے. ادروائز اس میں سے نہیں نکل سکتا. ہر جمع یا تثنیہ یا متکلم یا حاضر، ان شکلوں میں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا. تو اس کے اندر ہی ہے یہ فعل بال
فائل ہے. اور فائل کیا ہے اس کے اندر؟ جی ہم نوشین، کا سیغہ ہے. کس کا؟ ہم. بالکل، ہوم کی ضمیر ہے اس کے اندر، فائل اس کے اندر ہوم ہے. ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فائل، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جی سمینہ بتاؤ، ایکسٹرا کیا، روٹ ورڈ کیا ہے؟ تا واو واو با ہوگا نا، تا وا جی یتوبو. شروع میں یہ آپ کے پاس ہماری علامت مضارع ہے، تا، واو اور با. یہ تا واو با یہ آپ کا روٹ ورڈ ہے، اور واو الف جو ہے وہ جمع کا ہے. تو توب یہ ہمارا مادہ ہے. اور کیا یہ ثلاثی مزید فی ہے، مجرد ہے؟ مجرد ہے نا، کیونکہ مزید فی کی کوئی علامت نہیں ہے. کوئی علامت نہیں ہے. اور کون سا باب ہے؟ باب نون. جی ناصرا، باب ناصرا. ٹھیک ہو گیا جی. اور فعل مضارع اس کو کہیں گے مجزوم، مضارع مجزوم. جزم ملی ہوئی ہے نا اس کو؟ بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ہم اس کا ترجمہ اس کے ساتھ ملا کے کریں گے. بے شک جنہوں نے تکلیف دی مومن مردوں اور عورتوں کو، پھر کیا ہے ترجمہ؟ پھر انہوں نے نہیں ہو، توبہ نہیں کی. انہوں نے توبہ کی. بالکل کیونکہ یہ جو جازمت المضارع ہے، ایک تو ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے اور پھر نہیں کا مفہوم بھی دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حروف جازم کے بارے میں ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ ایک تو یہ مجزوم کر دیتا ہے مضارع کو، اور ترجمے کو بھی پاسٹ میں لے جاتا ہے. فعل مضارع حال اور مستقبل میں ہوتا ہے، جبکہ یہ اس کو پاسٹ میں، ماضی میں لے جاتا ہے اس کے معنی کو. تو اب ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ پھر انہوں نے، ہوم میں نا اس کے اندر، انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. بے شک جنہوں نے تکلیف دی مومن اور مردوں اور عورتوں کو، یعنی کہ جنہوں نے تکلیف دی پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. اب یہاں جنہوں کا کس کی طرف دھیان، کس کے طرف ریفرنس ہے کہ جنہوں نے تکلیف دی مومن مردوں اور عورتوں کو؟ جنہوں کون ہے؟ کیونکہ کفار کا ذکر تھا نا، جنہوں نے جو ہے خندق کھودی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ایک بہت مشہور واقعہ جس میں زندہ مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا، کفار نے قبر کھود کے زندہ مار دیا تھا. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو اب یہاں پہ ہے کہ نہ صرف مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دی، بلکہ اس گناہ کی بعد میں توبہ بھی نہیں کی. یہ میری آیت نمبر 10 مکمل ہوئی. نہیں پوری آگے ابھی نکل رہی ہے. کمپلیٹ نہیں ہوئی. لہم جی عذاب الحریق. جی میں دیکھ رہی ہوں اوپر. تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ فَلَهُمْ عَذَابٌ جہنما. جی کون کرے گا؟ کروں؟ جی فا جو ہے حرف جزائیہ ہے کے طور پہ آیا ہے یہاں پہ. پھر لہم جار مجرور ہے، لا جو ہے حرف جارہ ہے، اور ہم جو ہے وہ مجرور اسم ہو جاتا ہے.
सही। अच्छा, इस क्या बनता है वो हम आगे चल के देखते हैं। अजाबु जहन्नम, अजाबु जहन्नम है, ये मुरक्कब इजाफी बना है। मुरक्कब इजाफी बन के, क्योंकि इसके बाद हर्फ अतफ आ रहा है, वाव आ रहा है, तो ये मातूफ अलैह हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। फ से हमें पता है अच्छा फ जो है वो भी हमारा हरफे, अब इसको हमने हरफे अतफ कह के इसको क्या कहना है? अब ये हरफ अतफ के पीछे जो है हमारा क्या बन रहा है वो अब हम देखते हैं पहले, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी है, और मुरक्कब इजाफी ये दोमा के साथ आया है, तो ये मुब्तदा मुअख्खर के तौर पे आया है। और जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता, तो इसको कायम मुकाम खबरे मुकद्दम हो जाती है। सही, गुड। ये मिल के जुमला इस्मिया बना के मातूफ अलैह बनेगा वाव के बाद आने वाले जुमले के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। जी हम इसको अलग-अलग कर रहे हैं। जो है वैसे तो ये हरफ अतफ भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसको जज़ाइया भी कहते हैं। जज़ाइया क्या होता है? फा जज़ाइया, जैसे अभी ये जो पिछली अभी तक इस आयत में हमने जो कुछ पढ़ा है वो उसकी जजा, मतलब उसके बदले में क्या मिलना है, ये इससे हमें स्टार्ट होता है। फा जज़ाइया बदला देने के लिए जो हरफ अतफ आता है वो है। जी सॉरी, मैं वो लिखना शुरू हो गई हूँ, मैंने सुना नहीं है, फिर आप दोहराएं। फा जज़ाइया बदला देने के लिए किसी चीज के जो हरफ अतफ आता है, जिससे आगे जुमले में हमें ये पता चलता है कि पिछली बात के बदले में क्या मिलेगा, किस किस्म का हमें बदला मिलना है, तो वो जो है फा जज़ाइया हमें बताता है। बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चों को समझ आई है बात? जी अजर मिलना है कि अजाब मिलना है। ढीला सा जी आया है। जी फलहुम अजाबुन जहन्नम, जहन्नमा। फ आपका आ गया हरफ तफ भी है और साथ जजाइया भी है। लहुम जार मजरूर और मिलके हमें पता है कि क्योंकि पूरे जुमले में हम देख रहे हैं कि एक भी फेल नहीं है। हम इसम, अजाबुन, जहन्नम, अजाबुन, अल हरीक, तमाम लेटर्स अल्फाज जो हैं वो इसम है। इसका मतलब ये फेलिया जुमला तो बन ही नहीं सकता। अगर ये इसमिया जुमला बनना है तो हमें पहले मुब्तदा चाहिए, और मुब्तदा हम जानते हैं जार मजरूर कभी भी नहीं बनता। हमने पढ़ा था कि सारे 5 में से 4 मुरक्कब जो हैं, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, जारी अज़ाफ़ी, इशारी, सब के सब जो है मुब्तदा बन के आ सकते हैं, माँ सवाए मुरक्कब जारी, वो कभी मुब्तदा नहीं बन सकता, लेकिन वो खबर ज़रूर बन सकता है। अगर खबर मौजूद है तो हम उसको मुतालिक कहेंगे, और अगर खबर मौजूद नहीं है तो हम उसको कायम मुकाम खबर कहेंगे। क्योंकि आगे हमें खबर नज़र नहीं आ रही, एक मुरक्कब ही नज़र आ रहा है, इसलिए अब हमने इसको लहुम को, जार मजरूर को कायम मुकाम खबर कह दिया। अब हम खबर भी हमें मिल गई, तो इसका मतलब है अब हमारे पास मुब्तदा हमें चाहिए। तो इसके फौरन बाद जो एक मुरक्कब है अजाबु जहन्नमा, ये अब हम इसको मुब्तदा के तौर पे ले लेंगे। अजाब हमें पता है कि ये एक तो इसम है, और लेकिन हल्का फुल्का इसम है। अजाबू हल्का फुल्का ये इसम जब मुरक्कब भी आता है इजाफी, हमें ये पता है। मुरक्कब इजाफी जो है मरफू भी है, और उसके अलावा जहन्नम जो है वो मुआरफा भी हो जाता है। तो बिल्कुल मरफू और मुआरफा होने की वजह से ये मुब्तदा होने की ठीक है। पूरी वो रखता है।
اور میم کے اوپر جہنم کے فتح اس لیے ہے کہ یہ وہ والا ہے جو جڑ قبول نہیں کرتا. جی میں اگلا سوال یہی کرنے لگی تھی. اس کا نام جو ہے وہ ایک دم نام مس ہو گیا دماغ سے. یہ ایک منصرف ہوتا ہے، ایک مبنی ہوتا ہے، اور ایک غیر منصرف. غیر منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہنم جو ہے یہ غیر منصرف ہے. صرف اسم ہے اس لیے یہ کسرہ نہیں لے گا، یہ زیر نہیں لیتا. بالکل. اور دوسرا پوائنٹ بھی ہے، زیر بھی نہیں لیتا اور تنوین بھی نہیں لیتا. جی ادروائز تو اگر یہ معرفہ ہوتا تو ال ہوتا، اگر یہ نکرہ ہوتا تو یا تنوین ہوتی. پہلا ہلکا پھلکا ہوتا ہے نا، دوسرے کے اوپر تو موجود ہوتا ہے تنوین یا ال جو مضاف الیہ ہوتا ہے. تو اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہو دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں. تو کیوں نہیں موجود؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم جو ہوتا ہے اس میں دونوں چیزوں کو وہ قبول نہیں کرتا، تنوین کو بھی نہیں اور زیر کو بھی نہیں. یہ پوائنٹ سب کو یاد ہے؟ جی جی جی. تو یہ مضاف الیہ ہے. اور مل کے یہ کیا بن جائے گا؟ مضاف اور مضاف الیہ مبتدا مرفوع اضافی مؤخر. مبتدا مؤخر بن کے پھر یہ دونوں مل کے بنیں گے معطوف علیہ واو حرف عطف کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر لہم جو ہے اسی طریقے سے جار مجرور ہے. اب جار مجرور ہم اس کے بعد عذاب الحریق جو ہے وہ مرکب اضافی بن کے مبتدا مؤخر بنے گا اور یہ قائم مقام خبر بنے گا. جملہ اسمیہ بن کے معطوف بن جائے گا اور یہ پورا مل کے خبر انا بنے گا، اسم انا کا، وہ انا کا. ٹھیک ہو گیا. جی جملہ اسمیہ بن کے یہ بنا معطوف علیہ اور اس کے بعد حرف عطف ہے واو. اور آگے آ رہا ہے جی ہمارا جی سیم پیٹرن ہے بالکل. وہاں بھی لہوم تھا، یہاں بھی لہوم ہے، اس لیے اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں جار اور دونوں طرف وہ سب حساب سے معرفہ ہیں جی کیونکہ جہنم بھی اس میں علم کے طور پہ تھا، وہ بھی معرفہ تھا، اور الحریق جو ہے یہ بھی معرفہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. قائم مقام عذابو دونوں دفعہ جو ہے دوما والا آیا ہے تو دونوں جو ہے مرفوع ہے. قائم مقام خبر ہے، خبر مقدم یعنی، اور عذاب عذاب جو ہے آپ کا مرکب اضافی، اس کو اکٹھے ہی لکھ لیتے ہیں الحریق از مرکب اضافی اور مرکب اضافی بننے کے بعد بنے گا مبتدا مؤخر اور اس کے بعد بن جائے گا جملہ اسمیہ. سیم پیٹرن ہے پورا وہی پچھلا والا.
جملہ اسمیہ اور اس کے بعد بن جائے گا یہ معطوف. اب معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کے جملہ معطوفہ بن کے خبر انا بن جائے گا. معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کے جملہ معطوفہ جی بن کے اب کیا بن رہا ہے؟ خبر انا بنے گا. خبر انا جی بالکل. ہم کیونکہ پہلے جو ہے بنا چکے ہوئے ہیں اسم انا ہم بنا چکے تھے, اب خبر انا بنا. جی خبرو. اب یہ فا کا ترجمہ ہوگا کیونکہ فا جزائیہ ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے پس کے طور پہ. جی لہم انہی کے لیے ہے عذاب جہنم. ٹھیک. انہی کے پس انہی کے لیے ہے عذاب جہنم پس انہی کے لیے ہے عذاب جہنم اور انہی کے لیے ہے جلنے کا عذاب. اور انہی کے لیے ہے جلنے لیے کا عذاب. ہے جلنے کا عذاب. الحمدللہ. معاشرے سے اتنی بڑی آیت تھی کہ ایک ہی ہوئی ہے. بالکل. آگے کی بھی ویسے اسی پیٹرن پہ بالکل سیم پیٹرن پہ ہے. ہاں جی لیکن وہ بھی کافی لمبی ہے نا. جی کافی لمبی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکریم. کبیر. کبیر سوری. صرف اسٹیپ پڑھ رہی ہوں کہ کہتے ہیں کہ جب جنت کا ذکر ہو تو فوراً جنت کے لیے دعا کرو کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے انہی کے لیے جنت ہے جس کے جنت نہیں یا جنات ہیں جن بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. تو اس خوشخبری ہمارے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. حالانکہ بہت گنہگار ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جیسا گمان کرو گے ویسا اللہ عطا کرے گا. ہم اپنے لیے اس کو اپنی خوشخبری مانیں گے, اللہ سے نیک گمان کریں گے اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے رستے پہ, دین کے رستے پہ, اسلام کے رستے پہ, قرآن کے رستے پہ, حدیث اور کے رستے پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے اندر شیطانی عمل ہیں, بد عمل ہیں, ان سے ہمیں دور فرما دے, ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دے اور نیکیاں کرنا آسان کر دے, شیطان مردود کے شر سے بچائے. اور اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے, جادوگروں کے جادو سے, بد نظر سے, بری عادتوں سے بچائے اور ہمیں سچا پکا مومن بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب کرے, ان کی سفارش عطا فرمائے اور اپنے تخت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں تھما دیجئے اللہ حساب کے دن,
اور ہمیں عزت کے ساتھ ایک طرف لے جا کے ہمارا حساب کیجیے گا، اور ہمیں سرخ رو کر دیجیے گا، ہمیں اللہ ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیجیے گا، بچا لے اللہ آمین ہمارے گناہوں پہ اس دن پردے ڈال دیجیے گا، اللہ سے اپنی جتنے آپ کے نام ہیں خوبصورت نام، اللہ اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملات فرمائیے گا۔ اللہ آپ الغفار الغفور ہیں، الشفیق ہے، الکریم ہے، العظیم ہے، اللہ آپ الرحمن ہیں، الرحیم ہیں، اللہ سب خوبصورت ناموں کا ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں اللہ کہ آپ ہمیں بخش دیجیے گا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ اٹھائیے گا، اللہ آپ ہمیں اب پل سے رات سے نور کی روشنی میں دوڑتے ہوئے گزار دیجیے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کیجیے گا اور ہماری ملاقات کروائیے گا، اللہ جتنی بیمار ہیں، اللہ میرے جتنے پیارے ساتھی بیمار ہیں، میرے استاد، میرے شاگرد، میرے دوست، میرے رشتہ دار، ہم سب گھر والے، ہمارے تمام چاہنے والے، ہمارے ہمسائے، جتنے بھی لوگ جن نے کبھی بھی زندگی میں میری خدمت کی ہے کسی بھی طریقے سے، اللہ جتنے وہ دنیا میں لوگ ہیں جن کے لیے کوئی دعا گو نہیں ہے، اللہ ان سب کے لیے یہ دعا قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ جو جا چکے اس دنیا سے، اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیے گا، اللہ ان کو جنتوں میں بھیجیے گا، ان کے قبر کے عذاب سے بچائیے گا، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا، اپنے نور سے بھر دیجیے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کھول دیجیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ جنت کی ہوائیں بھیجیے گا، اور اللہ تمام مریضوں کو کل شفا عطا فرما دیجیے، اللہ جو بھی بیمار ہے، تھوڑا زیادہ، ذہنی، روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی، کسی بھی قسم کی بیماری ہے اللہ وہ سب کی دور فرما دیجیے گا، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے گا، اللہ ہماری کلاسوں کو نظر لگ گئی ہے، اللہ تمام کلاسوں میں کتنے ہی لوگ بیمار ہو چکے ہیں، اللہ سب پہ رحم کر دیجیے، اللہ سب پہ کرم کر دیجیے، اللہ سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو خصوصی طور پہ اللہ بخش دیجیے گا، اللہ ہمیں ان کے لیے اور ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا، اللہ ہماری بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ان کی طرف سے ہمارے دل مطمئن رہیں، سکون میں رہیں، اللہ ان کے لیے ہر طرح کا بہترین معاملہ فرما دیجیے گا، جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ ان کے لیے بہترین رشتے فرما دے، ان کو محبتوں والے رشتے، عزت اور قدر کرنے والے رشتے عطا کیجیے گا، اللہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسروں کے لیے خوشیوں کا، سکون کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اللہ جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دنیاوی اور قرآن کی تمام اسلامی تعلیمات دونوں میں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیجیے گا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیجیے گا، اللہ جو بھی جس کے بھی دل میں جو بھی دعا ہے اللہ وہ تمام ان کے مسئلے مسائل، ان کی پریشانیاں، تکالیف، کوئی رزق میں کمی ہے اللہ وہ سب دور کر دیجیے گا، اور سب کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیے گا، اللہ سب کے لیے قبولیت کا معاملہ فرمائیے گا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔